अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह यूनुस हम देख रहे थे और इसका रुकू नंबर 10 आज हम करेंगे और ये पारा नंबर 11 के अंदर है। आयत नंबर 93 से देखें। वलक़द बव्वअना बनी इस्राईल मुबव्वअ सिद्क़िन व रज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबाति फ़मख्तलफ़ू हत्ता जाअहुमुल इल्म इन्न रब्बक यक़ज़ी बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। और हमने बनी इसराइल को बहुत अच्छा ठिकाना रहने को दिया और हमने उनको नफीस चीज़ें खाने को दी, सो उन्होंने इख्तलाफ नहीं किया यहाँ तक कि उनके पास इल्म पहुँच गया। यकीनी बात है कि आपका रब उनके दरमियान क़यामत के दिन नमूर में फ़ैसला करेगा जिनमें वो इख्तलाफ किया करते थे। तो यहाँ पर इस आयत में आज़ादी के बाद बनी इसराइल पर इनामात की जो बारिश अल्लाह ताला ने की उसका ज़िक्र किया गया। और बेतहाशा अल्लाह ताला ने इनको इनामात दिए, लेकिन हर नेमत पे इन्होंने नाशुक्री की और ये उनकी अपनी बदबख्ती थी जिसकी वजह से फिर उनके ऊपर अजाब आए, क्योंकि उनकी नाशुक्री की वजह से। और उन्होंने ग्रोह बंदी कर दी और उसकी ज़ाहिर है उसकी भी जब टूट गए अलग अलग हुए उसकी भी एक नहुसत होती है जिसकी वजह से इनके ऊपर ज़वाल आया। तो यहाँ पर उनको तनबीह की जा रही है। मकसद यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के यहूद को ये बताना है कि बनी इसराइल पे अल्लाह ने क्या इनामात किए, मगर उन्होंने कुफरान नेमत किया, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मानना भी शामिल है। जबकि उलमा यहूद तौरात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ, इखलाक और अलामात बराबर बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए तो बावजूद सब चीज़ें वाज़े होने के भी इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का इनकार किया। आयत नंबर 94 से 97 तक आयत को देखें। फ़इन कुन्त फ़ी शक्किन मिम्मा अंज़लना अलैका फ़स्अलिल्लज़ीना यक़रऊनल किताब मिन क़ब्लिका लक़द जाअकल हक़्क़ु मिन रब्बिका फ़ला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन वला तकूनन्ना मिनल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि फ़तकून मिनल ख़ासिरीन इन्नल्लज़ीना हक़्क़त अलैहिम कलिमतु रब्बिका ला युमिनून वलौ जाअतहुम कुल्लु आयातिन हत्ता यरहुल अज़ाबल अलीम। तर्जुमा, फिर अगर बिलफ़र्ज़ आप इस किताब की तरफ से शक में हों जिसको हमने आपके पास भेजा, तो आप इन लोगों से पूछ देखिए जो आपसे पहले की किताबों को पढ़ते हैं, बेशक आपके पास आपके रब की तरफ से सच्ची किताब आई, आप हरगिज़ शक करने वालों में ना हों और ना उन लोगों में हों जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया, वरना आप नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। यकीनन जिन लोगों के हक़ में आपके रब की बात साबित हो चुकी वो ईमान नहीं लाएंगे, उनके पास तमाम दलाइल पहुँच जाएंगे जब तक कि दर्दनाक अजाब को ना देख लें। तो इन आयात में बेसिकली जो बात आ रही है वो ख़िताब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, लेकिन हकीकत में बात उन लोगों को सुनानी मकसूद है जो आपकी दावत में और कुरान में बताए हुए इनामात में शक कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में चंद आयात के बाद ये साफ फरमाया गया, कुल या अय्युहन्नासु इन कुंतुम फी शक्किन मिन दीनी, यानी आप कह दीजिए क्या लोगों, अगर तुम मेरे दीन की तरफ से शक में हो। तो ये आयतें साफ बता रही हैं कि शक करने वाले दूसरे लोग थे जिनके मुकाबले में आप
اٹل عقائد کا اعلان فرما رہے تھے۔ اسی بنا پر حدیث میں آتا ہے کہ جب آیات نازل ہوئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا اشک ولا اسأل، یعنی نہ میں شک کرتا ہوں اور نہ میں کسی سے سوال کرتا ہوں۔ قرآن جس چیز کی دعوت دے رہا ہے یہ وہی چیز ہے جس کی دعوت تمام پچھلے انبیاء دیتے رہے۔ بلا شبہ جو کچھ آپ لائے وہ سچ کے سوا کچھ نہیں۔ قرآن کی حقانیت، صداقت پر شک و تردد کی قطعاً گنجائش نہیں، کیونکہ وہ پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے۔ اگر کسی کو اس بیہودہ شک میں اس میں شک ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے، کیونکہ اگر شکوک کا علاج نہ کیا جائے تو پھر یہی شکوک ترقی کر کے تکذیب کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، جس کا نتیجہ نقصان و خرابی کے سوا کچھ نہیں۔ پھر تکذیب کے بعد ایک اور درجہ ہے جہاں پہنچ کر دل پر مہر لگ جاتی ہے، کیونکہ تکذیب کرتے کرتے قبول حق کی استعداد برباد ہو جاتی ہے۔ پھر ایسا شخص اگر دنیا جہاں کے سارے نشان دیکھ لے تب بھی ایمان نہیں لائے گا، اسے عذاب علیم ہی دیکھ کر یقین آئے گا، جبکہ اس یقین سے کچھ فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اور دین میں شک نہیں ہے، یہ تو شروع میں سورہ فاتحہ کے بعد جیسے ہی سورہ البقرہ شروع ہوتی ہے تو وہاں فوراً یہی بات آ جاتی ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ متقی جو لوگ ہیں وہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اس میں کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ ہر دور کے مسلمانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے، کن کے لیے؟ جو چاہیں گے ان کو اس میں ہدایت مل جائے گی۔ آیت نمبر 98 کو دیکھیں، فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ فَلَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الدُّنْيَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ۔ چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا ان کو نافع ہوتا، ہاں مگر یونس علیہ السلام کی قوم جب وہ ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک عیش کرنے دیا۔ یہاں پہ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں آ رہی ہے بات کہ ان کے حالات سے نصیحت پکڑنی چاہیے۔ ان کا تعارف اور دعوت تبلیغ کے بارے میں مختصر سا دیکھ لیں کہ حضرت یونس علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور آپ کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قریباً 800 سال قبل کا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی 6 سورتوں میں فرمایا گیا۔ آپ اہل نینوا جس کی آبادی قرآنی بیان کے مطابق 1 لاکھ یا 1 سے کچھ زیادہ تھی، اس کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ نینوا موجودہ عراق کے شمال میں دریائے دجلہ کے ساحل پر موصل کے علاقے میں ایک نہایت مستحکم اور مرکزی شہر تھا۔ یہاں کے لوگ بت پرستی میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام لگاتار 7 یا 9 سال تک ان کو دین حق کی تبلیغ و توحید کی دعوت دیتے رہے، نصیحت کرتے رہے، مگر انہوں نے آپ کے اعلان حق پر بالکل کان نہیں دھرا، بلکہ روز بروز انکار اور تکذیب ان کی بڑھتی گئی۔ جب ان کا کفر حد سے بڑھ گیا تو حضرت یونس علیہ السلام قوم کی مخالفت سے متاثر ہو کے اپنی قوم سے خفا ہو گئے اور ان کو آگاہ کیا کہ اگر تم باز نہ آئے تو 3 دن کے اندر تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ جب تیسری شب آئی تو حضرت یونس علیہ السلام آدھی رات گزرنے پر بستی سے نکل کھڑے ہوئے اور قوم کے درمیان سے غضبناک ہو کر روانہ ہوئے۔ اور لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا تھا، اور یہ جب گئے دریا کی طرف تو کشتی میں تھی وہاں موجود، اس میں یہ سوار ہوئے تو ظاہر ہے اللہ کے حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر گئے تھے، تو کشتی میں قرا نکالا گیا کیونکہ کشتی ڈول رہی تھی۔ 3 دفعہ جب آپ کا نام نکلا تو آپ نے خود ہی آپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ یہ انہوں نے دریا میں چھلانگ لگائی، اور اللہ نے مچھلی کو حکم دیا تھا کہ ان کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں رکھنا ہے، نگلنا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر یہ وہاں رہے مچھلی کے پیٹ میں، اور اللہ سے توبہ کرتے رہے کیونکہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ پڑھتے رہے اور آخر کار اللہ نے ان کی توبہ سن لی اور مچھلی کو حکم دیا کہ ان کو ساحل پر جا کر نکال دیں۔ تو یہ اس طرح باہر آئے، اور نکاحت تھی جس سمے بے حد زیادہ
کچھ دیر وہاں پر ساحل پر قیام کیا، پھر اپنی قوم کی طرف واپس آئے، اور یہ واحد قوم تھی جس پر اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی سے رجوع کر لیا تھا اور اس قوم پر عذاب نہیں آیا۔ تو یہاں پہ یہ مختصر سے حالات تھے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ آگے آیت نمبر 99 سے آیت نمبر 103 تک کو دیکھیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، سو کہ آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں جس میں وہ ایمان ہی لے آئیں۔ وَمَا كَانَ لِنَّفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا بغیر اللہ کے حکم کے ممکن نہیں، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر کفر کی گندگی واقع کر دیتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم غور کرو کہ کیا کیا چیزیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو دلائل اور دھمکیاں کہ کچھ فائدہ نہیں پہنچتا، تو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے۔ آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، پھر ہم اپنے پیغمبروں کو، ایمان والوں کو بچا لیتے تھے، ہم اسی طرح سب ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں، یہ ہمارے ذمے ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے ایمان لانے کا واقعہ ذکر فرمایا کہ جس سے کفار قریش کو یہ بتانا مقصد تھا کہ جس طرح قوم یونس کفر و شرک کے بعد ایمان لے آئی اور اس ایمان نے ان کو نفع دیا، اسی طرح اگر تم بھی کفر و شرک کے بعد ایمان لے آؤ گے، کفر سے سچی توبہ کر لو گے، تو تم کو بھی تمہارا ایمان لانا نفع دے گا۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو ضدی لوگ ہیں، جو حق کے دل سے ارادہ جن کا ہے ہی نہیں کہ ان کو ہدایت ملے، ایسے لوگوں پہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضدی لوگوں پر جو ہے دین حق، ان کو وہ جب چاہتے نہیں ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ عطا بھی نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی یہ بھی دی جا رہی ہے کہ عنقریب اسلام کو غلبہ اور فتح حاصل ہوگا، مسلمان مومنین کو کامیابی نصیب ہوگی، اللہ کا بول بالا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پھیل کر رہے گا اور کفر کا غلبہ ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ اس رکوع میں 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے دین کے کسی کام میں شک آ جائے تو کیا نقصان ہوتا ہے، آیت نمبر 94، اور حضرت یونس علیہ السلام کا تعارف اور دعوت تبلیغ اپنے الفاظ میں تحریر کریں، یہ بھی لکھنا، ٹھیک ہے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ یا اللہ، ہمارے ایمان کو اپنی رحمت سے قبول فرما کر ہم کو اسلام پر استقامت عطا فرما دیجئے، اسلام ہی پر جینا اور مرنا نصیب فرما دیجئے، اور نفس شیطان کی طرف سے ہمیں جو ہر شک شبہ آتا ہے وہ ہمارے دل سے نکال دیجئے۔ یا اللہ، دینی اور دنیاوی نعمتیں جو ہم کو عطا فرمائی، ان کا ہم کو حقیقی شکر گزار ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور ہم کو اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کاملہ نصیب فرما دیجئے۔ موجودہ حالات میں دشمنان دین کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ، مسلمانوں کو عروج عطا فرما، دین اسلام کو ترقی عطا فرما۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔